अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उसमें आपको दिखाएंगे कि AHU की जनरल सर्विस कैसे की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। इसकी जो AHU है ये चिल्ड वाटर के साथ कनेक्ट है, चिल्ड वाटर की लाइनों के साथ कनेक्ट है। सबसे पहले हमें इसकी चिल्ड वाटर की लाइनें डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके लिए हमें वाल वगैरह बंद करने हमें चेक करना होगा कि इसके वाल प्रॉपर काम करते हैं कि नहीं करते, वरना वो चिल्ड वाटर की लीकेज, लाइनों की लीकेज नहीं रुकेगी और हमारा चिल्ड वाटर सारा ड्रेन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इनके वाल चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद हम इसकी चिल्ड वाटर की लाइनें फ्लंज से डिस्कनेक्ट करेंगे जो चिल्ड वाटर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हम कॉइल को सर्विस के लिए सर्विस एरिया में लेके आएंगे। तो चलें दोस्तों, आज देखते हैं कैसे AHU की जनरल सर्विस की जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है AHU की बॉडी, ब्लू कलर की, ये सारी इसकी बॉडी कहलाती है। ठीक है, अगर इस बॉडी को, ये है चिल्ड वाटर की इन आउटलेट और ये है चिल्ड वाटर या हॉट वाटर की इनलेट। ये टेम्परेचर सेंसर की जगह है और ये भी टेम्परेचर सेंसर की जगह है, आउट टेम्परेचर और इन टेम्परेचर। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो इसका जो पहला हिस्सा है वो इनलेट एयर डैम्पर है, इसके बाद फिल्टर है, उसके बाद हीटिंग और कूलिंग के लिए कॉइल जो है वो कूलिंग कॉइल, उसके बाद यही इसके एंड इन दी एंड फाइन फिल्टर की जगह और उस आउट डैम्पर है। इसके दरमियान में एक ब्लोअर मोटर, फैन मोटर है। तो इसकी सर्विस के लिए सबसे पहले तो इसकी जो सर्विस है वो इजी तरीके से है। इसकी आपको चिल्ड वाटर इनलेट से पानी दाखिल होगा और आउटलेट से बाहर निकलेगा और एयर डैम्पर फ्रेश एयर, रिटर्न एयर और सप्लाई एयर से कॉइल से होती हुई वापस सर्विस एरिया में चली जाएगी। तो नाज़रीन, ये इसका सीक्वेंस ऑफ वर्क है। इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा। आज हम कॉइल की सर्विस कर रहे हैं, जनरल सर्विस। तो सबसे पहले हम इसकी वो जगह जहाँ पे चिल्ड वाटर और कॉइल के जॉइंट हैं, हम उसको खोलने के लिए इसकी इंसुलेशन को उतारेंगे। इंसुलेशन इस तरीके से उतारनी है कि ये दोबारा यूज़ हो सके। तो इसकी चिल्ड वाटर की इंसुलेशन उतार कर इसके नीचे जो जॉइंट होंगे हम उनको खोलेंगे। उसके बाद इसको हम कॉइल को चिल्ड वाटर की लाइनों से अलग करके कॉइल को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको बड़ी एहतियात से उतारना है ताकि दोबारा यूज़ भी हो सके, और साथ कोशिश करनी है जो भी इसके ऊपर टेम्परेचर सेंसर वगैरह लगे हैं या गेजें लगी हैं, प्रेशर गेज वगैरह लगी हैं, इनको भी उतार ले। तो हम इसकी टेम्परेचर गेज वगैरह को उतार लेते हैं ताकि इसकी पाइपलाइन को उतारते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी इंसुलेशन आपने बड़ी एहतियात से उतारनी है और जॉइंट का ख्याल रखना है कि वो सिर्फ उसी जगह से खोलें इंसुलेशन जिस जगह से हमने पाइप या जो भी इसकी फ्लंच वगैरह खोलना है। तो इसकी हम गेज भी उतार रहे हैं और दूसरी प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज भी उतार रहे हैं। तो नाजरीन, ये इसका वाल लगा हुआ है जो इसको वालों को कंट्रोल करना है। उसके बाद हमने फ्लंच खोलने हैं क्योंकि पानी इसका सिस्टम का चल रहा है, तो पानी के मेन वाल हमने बंद कर दिए हैं। उसके बाद हम इसके फ्लंच खोलेंगे। तो फ्लंच को खोलना है बड़ी एहतियात से क्योंकि इसमें गैस किट वगैरह है, कोशिश करनी है कि वो नई ना लगाना पड़े, वही हम इसकी गैस किट इस्तेमाल करें। तो इसको नहीं खोलना क्योंकि इसके आगे वाल है, इसको अगर हम इस फ्लंच को खोलेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। तो कोशिश करनी है इस फ्लंच को नहीं खोलना, वाल से पीछे जो है उसको नहीं खोलना, वाल से आगे वाले हिस्से को खोलना है ताकि हम पानी के प्रेशर को भी मेंटेन कर सकें। तो नाज़रीन, हम इसको फ्लंच को खोल रहे हैं। अभी हम भी वाल के आगे वाले हिस्से को खोलेंगे, पाइप को, और इसको कॉइल से अलग कर देंगे। तो नाज़रीन, ये हम इसका पाइप खोल रहे हैं और इसको हम कॉइल के फ्लंच से इस पाइप के हिस्से को अगर हम अलग कर देते हैं तो ये कॉइल फ्री हो जाएगी
اور ہم اس کوائل کو آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں. تو اسی طرح چلڈ واٹر ان لائن اور آؤٹ لائن کے دونوں ہم نے کوائل کھول لی ہیں، پائپ کھول لی ہیں، اس کی فٹنگز کھول لی ہیں، اور اب ہم اس کو کوائل کو باہر نکالنے لگے ہیں. کوشش کرنی ہے کہ اس کو ڈیمیج نہ ہو. اس کے نیچے AHU کا بارڈر ہوتا ہے، اس سے احتیاط کرنی ہے کیونکہ یہ کاپر کی لائنیں ہوتی ہیں HU کی، اور فنزیں ڈیمیج نہ ہوں. بڑی احتیاط سے اس کو اگر ہم نکالیں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر یہ نیچے سے کوائل ڈیمیج ہوئے تو اس کو پھر ہم ویلڈنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. تو ناظرین اب ہم اس کو لفٹر کے اوپر لوڈ کریں گے اور بڑی احتیاط سے اس کو ہم باہر نکالیں گے، اور اس کو نکال کے ہم سروس پلیس پہ لے کے جائیں گے، جہاں پہ ہم سروس ایریا ہے، جہاں پہ ہم اس کو کوائل کو اچھے طریقے سے سروس کریں گے. کیونکہ ہم اس کی جنرل سروس کر رہے ہیں، اس کو ہم باہر نکال کے سروس کر رہے ہیں. تو ناظرین کوائل اب ہماری AH سے تقریباً باہر آ چکی ہے. اب ہم اس کو بڑے احتیاط سے باہر نکال کے لفٹر کے اوپر لوڈ کر کے ہم لے کے جائیں گے اس کو سروس ایریا میں. تو ناظرین چلتے ہیں اب ہم سروس ایریا میں. ناظرین اب ہم اس کو کوائل کو لے کے آئے ہیں سروس ایریا میں. اب اس کوائل کی جو پوزیشن ہوگی، جو سکشن سائڈ ہوگی، وہ کوشش کرنی ہے ہم نے وہ نیچے والی سائڈ پہ رکھی جائے، کیونکہ ہم نے اوپر سے اس کو سروس کرنا ہے. تو جو ڈسچارج سائز ہوگی اس سائڈ سے ہم اس کو سروس کریں گے. تو ناظرین اب ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں گے جو رکھا ہوا ہے کہ جو سکشن سائڈ ہے وہ اس کے نیچے والے حصے میں چلے گی. اب ہم اس کو پہلے آرام سے اس کو ساری کوائل کو اس کے اوپر پانی سے اس کو گیلا کر لیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر جو HCl اور پانی کا مکسچر ہے وہ گرانا ہے اور وہ نیچے تک چلا جائے. اس کے جو ڈسٹ ہے یا جو بھی اس میں کچرا وغیرہ آیا ہوا ہے وہ اس کی سروس ہم اس کو باہر اچھے طریقے سے نکالیں. ناظرین یہ HCl ہے، 1 لیٹر اگر ہم HCl ڈالتے ہیں تو اس میں ہم نے 4 لیٹر پانی ڈال کے اس کو دونوں کا مکسر بنا کے پھر مارنا ہے، کیونکہ یہ کاپر کی کوائلز ہوتی ہیں تو اس کو زیادہ افیکٹ نہ کر دیں. تو اس لیے اسی طرح ہم نے یہ کیمیکل اس کے اوپر کیمیکل کے ساتھ جو پانی ملا ہوا ہے اس کو ہم نے HCl کے ساتھ کوائل کے اوپر ہم نے اچھے طریقے سے اس طرح گرانا ہے کہ وہ اس کے پوری کوائل سے ہوتا ہوا نیچے نکل جائے. تو جب تک یہ کوائل کو ہم یہ تیزاب ماریں گے اس کے ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم نے اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھونا ہے. تو ناظرین اس کو بڑی اچھی طریقے سے اور اپنی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ یہ ایسڈ ٹائپ ہوتا ہے اور یہ آنکھوں کو بھی، آنکھ میں اگر چلا جائے تو کافی مسئلہ بن سکتا ہے. تو ناظرین اب ہم نے اس کو کوائل مار رہے، ٹھیک اس کے 10 منٹ کے بعد ہم اس کو پانی سے اچھی طرح سروس کریں گے، اور اس میں جو کچرا وغیرہ ہوگا وہ آسانی سے اس کے نیچے والی سائڈ سے باہر نکل جائے گا. تو ناظرین یہ اس کو پروسیس تب تک کرنا ہے جب تک ہمیں سیٹسفیکشن نہ آ جائے کہ اس کی صفائی تقریباً اچھے طریقے سے ہو سکے. مطلب کہ اگر ہم 2-3 دفعہ بھی اس پہ HCl کے ساتھ اس کی صفائی کر لیں گے نا تو ہمیں کافی مطلب کہ 80% اس کے چانس ہو جاتے ہیں کہ یہ کوائل صاف ہو جاتی ہے 2-3 دفعہ کے اس کو مارنے سے. تو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو دھواں سا نکل رہا ہے یہ صرف اس پہ ایفیکٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ریئیکشن کر رہا ہے. پانی اور HCl ملا کے اگر ہم اس کو ماریں گے، کوائل کے اوپر گرائیں گے، تو وہ جو اس میں ڈسٹ ہوگی، کچرا ہوگا، وہ کافی اس کا یہ ریئیکشن کر رہا ہے اور وہ نرم حالت میں ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم ہائی پریشر سے اس کو سروس کریں گے تو وہ کچرا نیچے نکل جائے گا. اسی طرح اس کو پروسیس کرنا ہے 1-2 دفعہ، اگر آپ 3 دفعہ 4 دفعہ کریں گے تو یہ کوائل کی کافی صفائی ہو جائے گی. تو ناظرین اس کے بعد اس کو ہائی پریشر ہوا کے ذریعے اس کو سروس کرنا ہے، اس کو جو ڈسٹ وغیرہ جو پارٹیکل، اور اس کی خاص طور پہ انٹرنل ایئر سروس ہوتی ہے، جو اس کو اگر ہم اس کے اندر کی طرف کوائلوں میں اس کو ایئر کو ماریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے ہی، یہ وہ کچرا ہے جو اسٹینر بھی نہیں روک سکتا، ڈسٹ ٹائپ ہوتا ہے، یہ مکس ہو کے یہ کوائلوں کو اندر سے ہی جمع ہوتا رہتا ہے اور وہ کوائل کو چوک کر دیتا ہے. تو اس کو ہم نے اچھی طرح اس کے ہائی پریشر سے اس کے اندر کی جو کوائلوں کی سروس ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے. تو ناظرین اب ہم اس کو سروس کر کے دوبارہ فٹنگ کے لیے لے کے آئے ہیں کوائل کو. اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو سروس کیا ہے، اور اب ہم اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اس کا وزن کافی ہوتا ہے کوائل کا،
تو لازمی آپ ایک دو لوگ اس کو بڑی احتیاط سے اٹھا کے رکھیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. تو کوشش کرنی ہے بڑی احتیاط کے ساتھ، اپنی سیفٹی کے ساتھ، اور کوائل کو بھی بچانا ہے کہ یہ ڈیمیج نہ ہو. اس کی فنزیں بھی ڈیمیج ہوئیں گی، اس سے بھی ہوا کا افیکٹ پڑتا ہے. تو ناظرین اب ہم اس کی کوائل اس میں AHU میں رکھیں گے، تو اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کا کریں گے کمپلیٹ کام، اور اس کے بعد اس کے وال کنیکٹ کریں گے، جو بھی اس کے لائنیں کھولی ہیں اس کو کنیکٹ کریں گے. تو ناظرین اب ہم اس کی کوائل AHU میں کی باڈی میں رکھ رہے ہیں. تو اس کو کوشش کرنی ہے جہاں سے آپ کو ایزی لگے اٹھانے میں، آپ نے وہ ویسے کرنا ہے. اب میں اس کے AHU کے یونٹ کے اندر چلا جاؤں گا تاکہ اس کو فرکشن کے ذریعے نہ لے کے جائیں، اٹھا کے ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں، رگڑ کے ذریعے نہ لے کے جائیں، تاکہ اس کی جو کوائلیں ہیں وہ نیچے سے ڈیمیج نہ ہو. تو ناظرین جب ہم اس کی تقریباً کوائل AHU میں لے جا چکے ہیں، تو اب ہم اس کو اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی تقریباً فٹنگ کے قریب ہیں. تو اب ہم اس کی انسولیشن وغیرہ کریں گے تاکہ جو بلور سکشن کر رہا ہے ایئر وہ صرف کوائل میں سے گزرے. اس کے نیچے کی پیکنگ کوائل کے اور اوپر کی پیکنگ کو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ جو ایئر کوائل سے گزرے گی وہی ٹھنڈی ہو کے گزرے گی. جو اگر دوسری جگہوں سے اگر اس کے گیپ رہ گئے تو اگر وہ ایئر گزرے گی سکشن سائڈ سے ڈسچارج سائڈ میں، تو وہ کوائل میں سے جو ہو کے گزرے گی وہی ٹھنڈی ہوگی. تو اس کی ہم نیچے سے بھی پیکنگ دیں گے، اور اس کوائل کی ہم اوپر بھی جو پیکنگ ہے اس کو بھی ہم پراپر انسولیٹ کریں گے. تو ناظرین اب ہم اس کی پائپوں کی فٹنگ کر چکے ہیں. تقریباً ایک پائپ ہم نے فٹ کر دیا ہے، ریٹرن ایئر لائن کی فٹنگ کر دی ہے. اب ہم سپلائی ایئر لائن کی فٹنگ کریں گے. اس کو فٹنگ کے دوران دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا ٹائٹ یا اتنا اس کو زور نہ لگائیں کہ، اور فلنج کے بالکل جب سامنے آ جائیں گے، نٹ بولٹ لگانے کی جگہ جو بالکل سامنے آ جائے گی، اگر اس سے زیادہ ہم نے ٹائٹ کر دیا، اگر ہم اس کو دوبارہ ریورس کریں گے پائپ کو، تو وہ ہماری چوڑی لوز ہو جائے گی. اوپر سے جو اس کی تھریڈس ہیں وہ ہم کو دوبارہ لوز کرنا پڑیں گے پائپ کو فلنج کے سامنے لانے کے لیے، جس کی وجہ سے اوپر اگر ہم لوز کر دیں گے تھریڈس کو تو وہ پانی کی لیکیج وہاں سے شروع ہو جائے گی. تو آپ نے جب اس کو ٹائٹ کرنا ہے، اتنا ٹائٹ نہیں کر دینا کہ وہ فلنج جو اس کے فیس ٹو فیس بیٹھتا ہے وہ اس سے آگے چلا جائے. تو کوشش کرنی ہے بڑی احتیاط سے، جہاں پہ ٹائٹ ہونا شروع کر دے پائپ تو آپ نے اس کو فلنج فیس ٹو فیس فلنج کو بٹھانا ہے. اگر آپ نیچے سے فیس ٹو فیس نہیں بیٹھے گا تو وہ فلنج سے لیکیج کرے گی، اور اگر ہم اسی پائپ کو فلنج کو واپس ریورس کریں گے فلنج کے سامنے لانے کے لیے، تو وہ اوپر وال کی جو درمیان اس کی فٹنگ ہے وہاں سے لوز ہو جائے گا. تو یہ وہاں سے لیکیج کا، پانی کا جو لیکیج کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ دونوں چیزوں کو بڑی احتیاط سے اس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ اس کی فلنج کی بھی سامنے آمنے سامنے بیٹھے. تو اب ہم اس کو تقریباً فلنج کو سامنے لے آئے ہیں. اب ہم اس کی فلنج کی آمنے سامنے اس کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. اب ہم اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے کیونکہ اتنی لائن میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں لائن کو. تو اب ہم اس کو نٹ بولٹ کے ذریعے اس کو ٹائٹ کریں گے. اس کے بعد ہم اس میں اس کے وال کھولیں گے، گیج وغیرہ لگائیں گے. پہلے گیج وغیرہ لگا لیں گے، سب اس کو چیکنگ کر لیں گے لیکیج کی ایسا. پہلے ہم اس کی سپلائی کا وال کھولیں گے تو اس کی لیکیج وغیرہ چیک